لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो नई एपिसोड या सीरा की एपिस के साथ मैं दोबारा हाज़िर अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहा चलिए जल्द से जल्द दोबारा एक कर लेती हूँ एपिसोड, क्योंकि हमने फ़र्स्ट कन्वर्स पढ़े थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुस्लिम्स जो हुए थे रिवर्ट बैक टू इस्लाम। तो उसके बाद फिर दावा का शुरू होगा प्रोसेस के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे जब प्रॉफिटहुड आ गई तो दावत दीन का काम किया। तो हम उसके ऊपर ही वाला देखते हैं कि कैसे होता है। चलें दुआ करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जो जब उनकी प्रॉफिटहुड हो गई तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है उन्होंने दावत तो देना था। दावत दीन का काम तो है, जब आप नबी बनते हैं तो फिर आपके ऊपर ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है तो दावा की। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत दीन शुरू की वो 5 स्टेजेस में थी। और 5 स्टेजेस को हम किस तरह करते हैं, तो पहली स्टेज के ऊपर आते हैं। जो सबसे पहली स्टेज है उसको कहते हैं प्राइवेट दावा। प्राइवेट दावा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। बास लोग उसको सीक्रेट दावा भी कहते हैं। सीक्रेट दावा क्या की टर्म जो है ना थोड़ी अजीब सी है, क्योंकि ना सीक्रेट में जो काम होते हैं उसकी कोई अच्छी कॉनोटेशन नहीं आती, नेगेटिव सी कॉनोटेशन आती है। तो इट इज़ बेटर कि अगर हम उसे पब्लिक उसको क्या कहते हैं प्राइवेट दावा कह दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके अंदर कोई कन्फ्रंट नहीं करा जा रहा था उस ज़माने में पब्लिक को। और उसके अंदर ये था कि बस मुसलमान महफूज रहें, इसलिए 1 to 1 दावा होता है। अभी भी ये होता है कि जिन मुल्क को या जहाँ कहीं इंसान की जान को खदशा है और आपको दावत दीन करना है तो आप पब्लिक प्राइवेट दावा की तरीके से आप दावत दीन दें ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो उसकी कोई पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही थी। जाहिर सी बात है, अब खामोशी से दावत दीन का काम कर रहे थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वजह से कुछ कुरैश को भी मसला नहीं हो रहा था। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारे अपने अब्बासा थे वो आए थे हबशा से, तो उन्होंने पूछा था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा था मैसेंजर हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा था कि मैसेंजर कौन होता है, तो उन्होंने कहा था किनशिप रखे, अल्लाह के दीन को फैलाए, शिर्क को ख़त्म करे, सुलह रहमी करे, वो होता है नबी। तो इस तरह वो 1 to 1 दावा का काम उस वक़्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। और उस ज़माने के अंदर कोई प्रेयर नहीं थी, कोई फास्टिंग नहीं थी, कोई हज भी नहीं था, कोई पिलग्रिमेज भी नहीं का भी हुक्म नहीं हुआ था, और उसकी कोई पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन भी नहीं थी। तो इस वजह से कोई इतनी टेंशन कुरैश और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में नहीं आ रही थी। लेकिन सीक्रेट नहीं था, क्योंकि र्यूमर तो उड़ रही थी ना कि कुछ ना कुछ ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। तो कुरैश या उस माहौल में लोगों को अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन नो बड़ी केयर, क्योंकि वो इफ़ेक्ट नहीं डाल रही थी। उसके बाद सेकंड स्टेज ऑफ दावा है। अच्छा, ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ दावा था ये 3 साल तक रहा। ठीक है, इसके अंदर क्या, इसके बाद क्या हुआ, दिस इज कंटिन्यू फॉर 3 years एंड दावा डिड नॉट रिजल्ट। कोई सिग्निफिकेंट कन्फ्रंटेशन बिटवीन मुस्लिम्स एंड रेस्ट ऑफ कुरैश के अंदर नहीं, कोई उनका पॉलिटिकली उसके अंदर कोई ट्रेड नहीं हुई। तो सिर्फ ये था कि सोली जो था ना पर्सनल लेवल के ऊपर जो रिलीजन है वो अल्लाह के नबी सिखा रहे थे। इस तरह हो रहा था कि जो अर्ली मुसलमान आ रहे थे और दीन की तरफ आ रहे थे तो उनकी ना ग्रूमिंग हो रही थी, बहुत अच्छी ग्रूमिंग हो रही थी। प्रिपेयर किया जा रहा था कि आगे कैसे रोल्स उन्हें संभालने हैं, कैसे कोई बड़ी मुश्किल आएगी तो उसके लिए जो सेल्फ़ केयर एज ए दीन के अंदर होनी चाहिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वो कर रहे थे। वो कहते हैं कि 100,000 के करीब कंपेनियन है, और हमें नहीं पता इतनों के हमें नाम नहीं पड़ा। हमें इवेंचुअली कुछ 5,000 सहाबा के भी नाम नहीं पता होंगे, उनमें से भी हमें सिर्फ फ्यू हंड्रेड कुछ ही पता है ना, कुछ इतने सारों में से हमें कुछ पता है। लेकिन वो जो एक सहाबी जो कर रहा था ना, वो अपने अंदर एक इंटायर उसकी एक स्टेटस है, यानी पूरी इंसानियत के अंदर उस एक सहाबी की जो अहमियत है ना वो पूरी आप लगा सकते हैं कि जनरेशन में भी नहीं होगी। उनकी ट्रेनिंग चूँकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم خود کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ کہ کلوز کوارٹر میں ہو رہی تھی، پریپیئرڈ کر رہے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آنے والی زندگی کے لحاظ سے کہ جب یہ دعویٰ کا پبلکلی دعویٰ کا کام شروع ہوگا تو کتنی مشکل آئے گی، تو اس کے لیے وہ اپنے صحابہ کو تیار کر رہے تھے۔ اچھا، اس زمانے میں پریئر بھی نہیں تھی، ایبلوشن۔ اچھا، پھر کیا ہوا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اس زمانے میں جب یہ فرسٹ یہ جو پرائیویٹ دعویٰ والا ٹائم تھا، انہوں نے آ کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھایا، انہیں نماز پڑھنی سکھائی۔ اچھا، اس وقت جو ہے اوبلیگیٹری پریئرز نہیں ہوتی تھیں، صرف 2 نفل والنٹری پریئر ہوتی تھیں، تو اوبلیگیٹری جو حکم آیا وہ اسراء والمعراج کے بعد آیا، اور اس طرح پھر چینج کر دیا گیا، اور فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 اس طرح فرض کری گئیں، تو وہ اوبلیگیٹری پریئر ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جو سب والنٹری پریئر ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ فرسٹ سٹیج آف دعویٰ کے اندر ہوا ہے۔ اب یہ 3 سال تک پہلا سٹیج چلتا رہا دعویٰ کا، جو کہ پرائیویٹ دعویٰ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، سیکنڈ سٹیج آئی۔ سیکنڈ سٹیج آف دعویٰ ہے، اس کو کہتے ہیں پبلک دعویٰ ود نو ملٹری کامبیٹ، یعنی پبلکلی دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن کوئی یہ 10 سال تک رہا، اس کے اندر کوئی فزیکل کنفرنٹریشن نہیں ہوئی، کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ اس کے اندر کیا ہے تھا، مسلم ور پرسیکیوٹڈ، لیکن وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا۔ جو فرسٹ 3 ایئرس تھے مشکل تھے، لیکن آخری کے جو 7 سال ہیں، 10 سال میں سے تو شروع کے 3 سال تھے وہ تھے ٹف، لیکن جو آخری کے 7 سال ہیں وہ بہت ٹف رہے ہیں وہ صحابہ کرام کے اوپر، جس میں آپ نے دیکھا ہے بلال ابن رباح کو، یاسر اور سمیہ کو کہ قتل کر دیے گئے تھے، عمار کے جو پیرنٹس تھے، اور ایون عمار جو تھے انہوں نے اپنے ماں باپ کی پرسیکیوشن دیکھی تھی، اور وہ بہت شدید تھی۔ تو یہ بھی آگے میں آپ کو بتاؤں گی ان کا قصہ کیا ہے۔ تو یہ بڑا شدید قسم کی پرسیکیوشن ہوئی، اس کے اندر ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ایکسٹریم ہارڈشپ کا ٹائم تھا اس کے اندر 10 سال۔ اس کے بعد اتنا شدید یہ 10 سال جو گزرے ہیں مکی دور کے ان کے، کہ اس کے اندر پھر انہوں نے کہا کہ اس پوائنٹ پہ آ گئے تھے، بوائلنگ پوائنٹ آ گیا تھا، کہ انہوں نے کہا نہیں پھر ہمیں ہجرت کرنی چاہیے۔ تو وہ ایک گروپ آف پیپل جو ہیں وہ پھر حبشہ کی طرف، نجاشی کی ملک کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ یہ تو سیکنڈ سٹیج تھا، لیکن اس کے اندر بھی کنفرنٹیشن نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس آپ نے پبلکلی دعویٰ شروع کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ سیکنڈ سٹیج تھی۔ پہلی آپ کو میں نے بتائی پرائیویٹ دعویٰ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کے اندر پبلکلی وہ شروع ہو گئے تھے، لیکن کوئی کسی کو پلٹ کے کوئی اگر انہیں کر رہے تو وہ ریٹیلیٹ نہیں کر رہے تھے۔ تھرڈ جو سٹیج آف دعویٰ ہے، اس کے اندر سلیکٹیو ملٹری کامبیٹ ہوئی ہیں، کہ لڑائیاں ہوئی ہیں لیکن بہت سلیکٹیو ہوئی ہیں۔ وہ سلیکٹیو کیوں ہوئی ہیں، صرف قریش کے ساتھ ہوئی ہیں، صرف جو کلوزلی قریش ہے اس کے ساتھ ان کی یہ جو ہیں کامبیٹس ہوئی ہیں، جس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اس کے اندر بھی کوئی اس کے علاوہ کسی اور سے فائٹ نہیں ہوئی ہے، اور قریش کے ساتھ جو الائنڈ ٹرائبز ہوتے تھے ان کے ساتھ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائٹ کری ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ ان کو پرسیکیوٹ کر رہے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو یہ والا ٹائم جو ہے اس کے اندر کیا ہوا ہے، فرسٹ 6 ایئر، دس اکرڈ فار دا فرسٹ 6 ایئر آفٹر ہجرا، یعنی ہجرا کے جو 5-6 سال ہو گئے نا، جب یہ لوگ آ گئے ہیں مدینہ میں تو 5-6 سال تھے، اس میں یہ ہوتا تھا جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، یہ ساری یعنی ڈائریکٹ صرف ان کی کفار جو قریش کے آتے تھے کاروان، انہی سے لڑائی رہی ہے، ویسے نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، فورتھ سٹیج آف دعویٰ کے اندر کیا ہوا ہے، اس کے اندر سیلف ڈیفینس کے لیے ہوئی ہے، ٹو آل، سب کے لیے دعوت کا کام ہوا ہے، پورے پبلک میں۔ دا میسج واز ایکسٹینڈڈ ناٹ اونلی قریش یا عرب تک نہیں تھا، پوری دنیا میں اس کو پبلکلی پھیلانے کی ذمہ داری ہو گئی تھی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی۔ اس وقت کیا تھا مسلم، لیکن اس وقت بھی ایسی ملٹری کامبیٹ نہیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، وہ اوائڈ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فورتھ سٹیج میں بھی اوائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو تھرڈ سٹیج میں اس میں نے کہا کہ اگر کفار مکہ خالی قریش اٹیک کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اٹیک کر رہے ہیں۔ فورتھ میں بھی کوئی ایسی ملٹری کامبیٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ اس کے اندر انہوں نے کیا بھی ہوا تھا کہ آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کا سلسلہ ہوا تھا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پورے پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ آ گئے تھے، مدینہ کے اندر ایک ریاست مدینہ بن چکی تھی، سب کچھ تھا ان کے اوپر، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، تو وہ انہوں نے اس وقت کوئی کامبیٹ نہیں کی، وہ سمپل صلح حدیبیہ کر کے واپس آ گئے تھے۔ عمرہ کی نیت سے گئے تھے نا، احرام باندھ کے جانور لے کے، لیکن صلح حدیبیہ کے مقام پر سے آگے انہیں مکہ میں آنے نہیں دیا تھا انہوں نے،
اس پہ صحابہ کرام ناراض بھی ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھیں سب لوگ اور اپنے جانور وہ کریں اور احرام اتاریں، تو صحابہ نہیں کر رہے تھے. پھر وہ ام سلمہ کے پاس گئے تھے، انہیں بتایا تھا تو انہوں نے کہا نہیں آپ شروع کریں، تو پھر سب شروع ہو گئے تھے. تو یہ وہ تھا کہ کمبیٹ کر سکتے تھے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا حکمت تھی، اللہ عالم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ کیا حکمت ہے، تو انہوں نے سب کو واپس لے گئے تھے. اس کے اندر کوئی فائٹنگ نہیں ہوئی تھی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آرمی تھی، پولیٹیکل پاور تھی، ریسورسز تھیں، لیکن مسلم بہت ڈس ہارٹن بھی ہوئے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. لیکن اس صلح حدیبیہ کے بعد سب سے بڑی خبر جو ملی تھی نا، سورہ فتح ہے، جو مکہ فتح ہو گیا تھا. تو اللہ کی کیا حکمت تھی کہ صلح حدیبیہ میں واپس بھیج دیا تھا مسلمانوں کو، کیونکہ اس کے بعد فتح مکہ ہونا تھا. وہ جو ہے نا انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی عادت کہ اس کے بعد فتح مکہ کی اتنی بڑی خوشخبری ملی تھی. تو یہ چوتھے سٹیج کے اندر ملی تھی جب پبلکلی شروع ہو گیا تھا دعویٰ. اچھا، جو ففتھ سٹیج تھی اس کے اندر فل ملٹری فورسز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں اسلام پھیلایا ہے. پہلے سارا ڈپلومیٹک ہوتا رہا ہے، پولیٹیکلی ہوتا رہا ہے، لیکن جو لاسٹ سٹیج ففتھ سٹیج تھی اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹری کے تھرو بھی پورا اسلام پھیلایا ہے. اور وہ جو ہے وہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، تو اس کے بعد بھی حضرت عمر، حضرت ابو بکر نے دین اسلام کو پھیلایا. حضرت عمر کے زمانے میں تو بہت زیادہ فتوحات ہوئی تھیں. آپ سوچیں کہ رومن، پرشیا سب کے سب فتح ہو گئے تھے. اور اس کے بعد نا امیت ڈائنسٹی آئی تھی. امیت ڈائنسٹی کے اندر انہوں نے بھی ملٹری کمبیٹس کر کے پورے جہاد کر کے ماڈرن ڈے تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، افغانستان، یہ سب فتح کر لیے تھے. سب مسلمان اس کے اندر کنورٹ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ چائنا تک کا ایریا مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا. ففتھ فائنل سٹیج جو تھی اس کے اندر ملٹری کمبیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا تھا، عباسیت، جیسے امیت ڈائنسٹی ہے تو عباسیت ڈائنسٹی آئی تھی. اور جب عباسیت ڈائنسٹی آئی نا تو انہوں نے فورتھ والے پیچھے آ گئے، یعنی انہوں نے کہا نہیں ملٹری کمبیٹ سے نہیں کریں گے، پولیٹیکلی ہم کریں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ جنگ کر کے اسلام پھیلائیں، کیونکہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے. تو وہ پچھلے والے جو چوتھا والا سٹیج ہے اس دعویٰ پہ آ گئے تھے. ٹھیک ہے، اب میرا فون بچ رہا ہے، ایک منٹ میں دیکھتی ہوں. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فون آ گیا تھا میرا، ابھی ڈن کرا میں نے. تو ہم کیا بات کر رہے تھے، 5 سٹیجز آف دعویٰ میں نے آپ کو بتائیں. پہلی سٹیج ہے پرائیویٹ دعویٰ کی، 1 to 1 کر رہے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے، یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ جا کے کھڑے ہو جائیں پبلک میں. پبلک دعویٰ نہیں تھا وہ، بالکل وہ بہت ہی پرائیویٹ قسم کا دعویٰ تھا. جن سے ملتے تھے قریب کے ان کے جو تھے ان کو کنورٹ کر رہے تھے. سیکنڈ دعویٰ جو تھا وہ پبلک دعویٰ شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے اندر کوئی ملٹری کمبیٹ نہیں ہو رہا تھا، یعنی کوئی کنفرنٹریشن نہیں ہو رہی تھی کہ پھڈا ہو یا کچھ ہو. تو اس زمانے میں بھی کوئی ایسا قریش کے ساتھ وہ نہیں ہوا تھا ان لوگوں کا مسئلہ، کیونکہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا یہ تو ایک بس میسج پھیلا رہے ہیں اور اس سے ہماری کوئی سوشو اکنامک سٹیٹس کے اوپر فرق نہیں پڑ رہا، غریب لوگ آ رہے ہیں اسلام کی طرف. تو ایک وہ سیکنڈ سٹیج تھی. تھرڈ سٹیج کی اس کے اندر ملٹری، آپ کو میں نے بتایا کہ صرف قریش کے اگینسٹ، وہ دعویٰ کے اندر جو قریش کے اگینسٹ وہ کرتے تھے اپنے بچاؤ کے لیے، جو بھی ان کو کہا جاتا تھا کنفرنٹریشن ہوتی تھی وہ صرف قریش کے اوپر تھی، باقی کہیں نہیں ہوتی تھی. چوتھے کے اندر پبلک دعویٰ شروع ہو گیا تھا، جس کے اندر قریش کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے دی گئی تھی، جس کے اندر طائف، ادھر ادھر ہر جگہ اسلام کی دعوت پھیلانے کی کوشش کری گئی تھی. مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں، کیونکہ مدنی دور شروع ہو چکا تھا اس ایج کے اندر، اور اس وقت بھی سیلف ڈیفینس کے لیے جنگیں ہوتی تھیں. جو قریش کے ساتھ میں نے آپ کو تھرڈ سٹیج بتائی ہے، اس کے اندر قریش کے ساتھ جو جنگیں ہوتی تھیں وہ قریش سے ابو جہل اور یہ وہ آ کے حملہ کرتے تھے، یا کاروان کے لحاظ سے جو ان کی جنگیں ہوئی ہیں، وہ غزوہ ہوئے ہیں، جو بھی ہوئے ہیں وہ تھرڈ سٹیجز میں وہ صرف قریش کے ساتھ ہوئے ہیں اور کسی اور کے ساتھ نہیں ہو. فورتھ سٹیج میں ہوئی ہے، پبلکلی شروع ہو گیا، لیکن اس کے اندر بھی کوئی صرف اپنی سیلف ڈیفینس کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کری ہے وہ کری ہے. صلح حدیبیہ اس سٹیج کے اندر ہوئی تھی. پانچویں جو ہے نا اس میں فل ملٹری پروٹوکول کے ساتھ یونیورسل دعویٰ شروع ہوا تھا، گلوبل دعویٰ شروع ہو گیا تھا، تاکہ ہر جگہ اسلام پھیل جائے. اور اسلام پھیلا، رومن، پرشیا، تاجکستان، ازبکستان، افغانستان،
ایون چائنا تک چلا گیا. یہ امید جو ڈائنیسٹی تھی اس کے اندر بھی ہوا. پھر لاسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ عباسیت ڈائنیسٹی کے اندر یہ لوگ پیچھے آ گئے, یعنی ملٹری سے انہوں نے کہا اسلام نہیں پھیلائیں گے ہم, گلوبلی دعویٰ جو ہوتا ہے وہ وداؤٹ ملٹری انفورسمنٹ کے تھرو ہم صرف اپنے پولیٹیکلی دعویٰ کو پھیلائیں گے, اور جو ہم ویسے بھیج سکتے ہیں, یعنی کہ جہاں پر ضرورت نہیں ہے ملٹری کانکویسٹ کرنے کی, ضرورت اس سے بجائے اس کے ہم اپنے کیا ہوتے ہیں وہ جو ڈیلیگیٹس بھیجیں گے اور اس کے ذریعے دعویٰ کریں گے. تو اس طرح یہ 5 سٹیجز دعویٰ کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور اس طرح انہوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلایا اپنی زندگی کے جو 23 سال نبوت کے تھے اس میں. اچھا, جو ڈکلیریشن جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو اس کے اندر دو سٹیجز کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پروفٹ ہوڈ کا جو پبلک بتانا شروع کرا. جب سب سے پہلے جب اقرا کی ان کی وحی آئی تھی تو 3 سال تو پرائیویٹ دعویٰ کا ٹائم تھا. اس وقت کچھ ایسا نہیں تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پبلکلی کریں. اس کے بعد جو ہے 3 ایئرز آفٹر دا انیشیل ریویلیشن آف اقرا جب آئی ہے تو اس کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2-3 ورسز آئی ہیں, آیات اتری ہیں, وحی اتری ہے, جس میں ان کو کہا گیا ہے کہ جاؤ اب اپنے میسج کو پبلک کر دو. اس کے اندر سب سے پہلے سورہ ہجر کی 94 آیت ہے, اس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں. یہ سورہ ہجر ہے, اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اب جاؤ اور جو بھی میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمانڈ کیا ہے لوگوں کو اس کی تعلیم دو اور شرک سے منہ پھیر لو. یہ پہلا ہے, یعنی اس کے اندر انہوں نے پبلک دعویٰ کی پہلی جو کمانڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے سورہ ہجر کے اندر آئی ہے 94 میں, اور اس کے بعد سورہ شعراء کے اندر آئی ہے 214 آیت کے اندر. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ صرف یہی نہیں کہ کلوز ریلیٹیو کے اندر اپنا میسج پھیلاؤ, بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام قریش کے اندر اور اس کے علاوہ پرٹیکولر جو ان کے ٹرائبس تھے ان کے اندر جو ہے دعویٰ پھیلانے کے لیے حکم دیا ہے. اب اس اسٹیج آف دعویٰ کے اندر جو پہلا موقع تھا اس میں سب سے پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا سب سے امیڈیٹ ٹرائب تھا اس کے پاس گئے جو کہ بنو ہاشم تھا. آپ کو بتایا تھا ان کے دادا پردادا وغیرہ کا تو وہ بنو ہاشم قبیلہ تھا. ان کے پاس گئے, اس میں ان کے چچا تھے, پھپھا چچا پھپھیاں جو بھی انکلوڈیڈ تھے ان سب کو انہوں نے جا کے دعوت دین دی. اس میں انہوں نے حضرت ابی ابن طالب کو کہا کہ کھانا پکاؤ, بہت اچھا سا کھانا بناؤ, بہت اچھا سا سوپ بناؤ, اور انہوں نے اپنے 40 رشتہ داروں کو انوائٹ کرا وہاں پہ, اور اس کے علاوہ قبیلے کے ٹرائبس مین کو بھی انوائٹ کرا. اور یہ بڑا بلیسڈ بروتھ تھا, کہتے ہیں یخنی, اور یہ جو سالن تھا یہ حالانکہ ایک پلیٹ اور ایک پیالے کے اندر تھا, اور یہ 40 کے 40 جب آدمی آئے ہیں تو ان پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے اندر کیا کہتے ہیں کھایا ہے, اور اناؤنس انہوں نے کیا کہتے ہیں بلیس کرا اس بروتھ کو, دعا پڑی اس کے اندر کہ اللہ برکت ڈالے. انہوں نے خود چکھا, اور اس کے بعد ان 40 لوگوں نے سوچیں ایک پیالے سے اور ایک پلیٹ سے کھایا, لیکن وہ بھری رہی. تو یہ پہلا معجزہ تھا. ایک پلیٹ میں 40 لوگ کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا معجزہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یخنی کا ایک پیالہ جس میں 40 لوگ پی لیں وہ ویسے ہی بھری ہوئی ہے, تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. اچھا یہ ہوا, یہ پہلا معجزہ تھا. لیکن ابو لہب جو تھا نا اس سے پہلے ہی تھوڑی وہ ریومرز مل گئی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. تو اس نے کیا کرا, وہ بہانہ بنا کے بھاگ گیا. اس نے سب سے کہا کہ اس کو خبر تو مل رہی تھی کہ پرائیویٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, لیکن اس سے تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ کچھ اعلان کریں, اس نے کیا کرا, وہ فوراً اس نے بولا کہ مجھے کوئی کام ہے, میرا بزنس ایشو ہے, تو وہ نکل گیا. اور وہ نکلا ہے تو اس کے پیچھے کچھ اور قبیلے کے لوگ اور جو رشتہ دار تھے وہ بھی چلے گئے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا بتانے کا, ایسے کہ نبی کا پروفٹ ہوڈ کا میسج دینے کا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد, تھوڑے ہی دن کے بعد, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ انہوں نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اب کہ کیا ایسے کرنا ہے کہ ان کو موقع ہی نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہ جیسے ہی کوئی جائے نا اس سے پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خطاب کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کو پریز کرا, اللہ کی تعریف کری, اور انہوں نے خطبہ حاجہ دیا. اس کو کہتے ہیں خطبہ حجہ نہیں, حاجہ دیا, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہوں نے کیا کہتے ہیں کبریائی بیان کری. اور یوزلی جو دنیا کے تمام, یہ میرا پھر فون آ رہا ہے, چلیے میں دیکھتی ہوں. ہاں جی, دوسری دفعہ بیچ میں رکے. اچھا تو یہ جو ہے جیسے
خطبہ جمعہ کا دیا جاتا ہے یہ اسی طرح کا تھا. اس زمانے میں خطبہ کا رواج نہیں تھا, قریش کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرا تھا, اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کبریائی بیان کی تھی اور کہا تھا آئی بلیو ان ہم اینڈ ریلائی اپون ہم الون, کہ میں اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پہ میرا توکل ہے, اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد ہے دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او بنو عبد المطلب, کیونکہ ان کے سارے کلوز ریلیشن تھے نا, جو ان کے چچا پھپھے وہ والا گروپ تھا جو ان کا خاندان تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ڈو ناٹ نو اینی عرب, کسی عرب کو میں نہیں جانتا بفور می, مجھ سے پہلے, جو کہ آیا ہو لوگوں کے پاس اس میسج لے کر, یہ جو بہترین میسج میں لے کر آیا ہوں نا, اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ کوئی تمہارے پاس لے کر آیا ہو. پھر انہوں نے آگے کیا, کنٹینیو کیا, انہوں نے اپنی پروفٹ ہوڈ کا بتانا شروع کرا, اور اس از دا فرسٹ ٹائم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اپنے خاندان یعنی بنو ہاشم کو بتانا شروع کرا. اس میں یہ ہوا کہ جو ابو لہب تھے نا, اس کو غصہ آ گیا, ہی گاٹ سو اریٹیٹڈ, اسے غصہ آیا, وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے سب کو کہا کہ او بنو عبد المطلب, تم اس کی بات سننے کے لیے آئے ہو, اس کی باتیں سننے کے لیے آئے ہو, اس کو تو اللہ ان کی برائی کرنا شروع ہو گیا کہ اس کو کچھ نہیں پتہ ہے, یہ غلط اپنی طرف سے باتیں جڑ رہا ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آئدر اگر تم نے اس کو نہیں اس وقت سنپ کیا یا روکا تو یہ تو یا تو تمہیں مسلمان کر کے اپنے دین سے ہٹا دے گا جو ہمارے ماں باپ کا دین ہے, یا پھر یہ تم اس کے ہاتھوں کے لو جاؤ گے اگر اس نے اوور پاور کر لیا. تو پھر کیا ہوا, اتنے زیادہ ان کے جو اور رشتہ دار تھے نا وہ اتنے زیادہ ہارش نہیں تھے. یہ ابو لہب جو ہے نا اس کے دل میں بہت کینہ تھا. تو یہ جو فرسٹ میٹنگ ہوئی نا انہوں نے اپنے خاندان کو جب بلا کے کری, تو اس وقت ابو لہب نے یہ شور مچا کے سب کو ویسی سنپ کر دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے تھوڑے عرصے کے بعد سیکنڈ فیز جو ہوتی ہے اس کے اندر, یہ پہلے انہوں نے اپنے بنو ہاشم کے خاندان کو دیا تھا, سیکنڈ اسٹیج کے اندر ہوتی ہے کہ اس وقت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ تمام قریش کے جتنے ٹرائب ہیں نا ان سب کو جمع کر کے آپ اپنی پروفٹ ہوڈ کا یعنی نبوت کا اعلان کر دیجئے. اب اس کے اندر کیا ہوتا تھا, جو مکہ ہے, مکہ جو حرم ہے, اس کے اندر جو ماؤنٹ صفا ہے نا, صفا مروہ کی جو صفا والی پہاڑی ہے, اس کے اوپر وہ کافی اونچی ہوتی تھی اس زمانے میں. اگر 1400 سال بعد دیکھیں وہ تو اب گھس گئی ہے نا, ایروژنس کی وجہ سے تھوڑی چھوٹی ہو گئی ہے. اور ایک مکہ جو ایک ویلی سی ہے, ویلی کے اندر اگر آواز دیں نا تو ویسی ایکو سی ہوتی ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے میں قریش کا رواج بھی یہ تھا کہ اگر کوئی خطرناک خبر دینی ہو, کوئی بہت امپورٹنٹ نیوز دینی ہو, تو کوئی بھی آدمی اگر اس صفا پہاڑی کے اوپر شور چڑھ کے آواز لگائے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یا صباحا کر کے, تو لوگ الرٹ ہو جاتے تھے کہ وہ بہت کوئی امپورٹنٹ خبر بتانے کے لیے آ رہا ہے. تو اس وقت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, وہ چڑھ گئے. یہ سب کو ہم نے اپنے بچپن میں بھی پڑھی ہوئی ہے یہ خبر, کہ یہ قصہ کیا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے اور انہوں نے آواز لگائی او صباحا. تو وہاں پہ لوگ سب جا کے کھڑے ہو گئے. پھر انہوں نے ایک ایک قبیلوں کو آواز لگائی, او بنو فہر, او بنو عدی, او بنو مرہ, یہ سب جو ان کے قبیلے تھے قریش کے, ان سب کو انہوں نے وہاں پہ کھڑا کیا. تو وہ سارے بھاگے آئے, انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر کھڑے, تو وہ سب ادھر کھڑے ہو کے ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا خاص خبر بتاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم لوگ کو یہ بتاؤں کہ اس کا پہاڑی کے پیچھے سے گھوڑوں پہ سوار جنگ کے لیے لوگ آ رہے ہیں, تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ تو صادق ہیں, ہم آپ پہ بات کریں گے کیونکہ یو آر ٹروتھفل. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھ پہ تم بلیو کرتے ہو, تو انہوں نے کہا یقیناً ہم تم پر بلیو کرتے ہیں, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں پھر تمہیں آئی ایم اے وارنر, میں تمہیں تنبیہ کرنے آیا ہوں, میں تمہیں اس عذاب سے بچانے کا پہلے ہی سے اعلان کرنے آیا ہوں, میں تمہیں انذار کرنے آیا ہوں. انذار کہتے ہیں نا کہ خبردار کرنے کے آیا ہوں کہ اللہ کی پنشمنٹ آ رہی ہے, اللہ کی پنشمنٹ آ رہی ہے. اگر تم نے اسلام قبول نہیں کرا تو تمہارا آخرت میں جہنم ٹھکانہ ہو جائے گا. تو میں تم لوگ کے پاس یہ خبر لے کے آتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آخری رسول ہوں. یہ کہہ کے انہوں نے اپنی پروفٹ ہوڈ کا اعلان کیا تھا اس کے اوپر. اچھا, ہی کنٹینیوڈ ٹو کال, انہوں نے مستقل ڈفرینٹ ٹرائبس کو وہ کال کر رہے تھے. انہوں نے کال کری او بنو کعب
بن لوئی یعنی ایک ان کا یہ قبیلہ تھا، سیو یور سیلف، اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے، میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر پاؤں گا اس دن۔ اس کے بعد انہوں نے ابو مرہ بن کعب کو اعلان کیا کہ اے بنو مرہ بن کعب تم اپنے آپ کو بچا لو، میں اس دن جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے میں تم لوگ کو اس دن نہیں بچا سکوں گا۔ اے بنو عبد المناف جو ان کا امیڈیٹ قبیلہ تھا، اس کو بھی انہوں نے اسی طرح کہا کہ اپنے آپ کو اس دن کے عذاب سے بچا لو جس دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی شفاعت نہیں کر پائیں گے، وہ پہلے سے ان کو الرٹ کر رہے تھے۔ اور اس طرح انہوں نے پھر جب بنو مناف پہ آئے تو پھر انہوں نے ایک فیملی ممبر کا نام لے کر شروع کیا کہ اے بنو عبد المطلب، او حمزہ عبد المطلب، او صفیہ عبد المطلب، پھر اس کے بعد اپنی فاطمہ جو ہے ان کی بیٹی فاطمہ بنت محمد کے تک پر آئے اور انہوں نے کہا فاطمہ بنت محمد میں جو ہوں تمہارا اس دن سے تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اس دن اللہ کی اس سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، اگر اپنے آپ کو ابھی بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اور ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ ضرور کہا تھا کہ اس دنیا میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں جو تمہاری جو مدد کر سکتا ہوں، جو تمہارے لیے کر سکتا ہوں میں کروں گا، لیکن آخرت کے دن کا میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ جب وہ کر رہے تھے وہاں پہ کھڑے اعلان، تو اس وقت ابو لہب جو ہے نا وہ بہت غصے میں آ گیا، اس نے زمین سے نا مٹی اٹھائی اور اس نے نا اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکی اور کہا تبن علیک، تبن لک کا مطلب ہوتا ہے جیسے وہ تبت یدا ابی لہب ہوا تب ہے نا، سورہ تبت یدا، سورہ مسد بھی کہتے ہیں اسے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ مے یور ہینڈ پیرش، یعنی کسی کو برا کہنا ہو نا کہ تو ہلاک کر دیا جائے، اس طرح کر دیا جائے، تو تبن لک انہوں نے ان کو کہا تھا کہ تم نے ہمیں اس لیے یہاں پہ جمع کرا تھا، ہمارا ٹائم ضائع کرنے کے لیے جہاں یہ جمع کیا تھا، اس لیے پھر انہوں نے کیا ہوا اس کی حرکت کی وجہ سے سورہ مسد جو ہے، سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ نازل ہوئی تھی، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ جو ابو لہب ہے وہ خود پیرش ہو گیا، وہ خود برباد ہو گیا، اس کی نہ مال نہ اس کا جو ورلڈلی گین ہے اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اس کی بیوی اس آگ کے اندر ڈال رہی ہوگی لکڑیاں، بھڑکا رہی ہوگی اس آگ کو، اور اس کی جو بیوی ہے نا اس کی گردن کے ادھر بھی توق ہوگا کس چیز کا، ڈیٹ پام کی جو رسی ہوتی ہے نا اس سے بڑا ہوا، کیونکہ وہ ایک نا وہ پہنتی تھی، نیکلس پہنتی تھی کہ وائف اس نے ویلیویبل نیکلس پہنا ہوا تھا، اور وہ ہر وقت کہتی تھی میں قسم کھاتی ہوں لات اور عزا کی کہ میں یہ نیکلس جو ہے سیل کر دوں گی، اور اس سے جو پیسہ ملے گا نا وہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بربادی کے لیے استعمال کروں گی۔ تو اس میں کہا کہ اس کی جو ہے نا گردن کے قریب جو ہے نا ڈیٹ پام فائر، اس کی جو ہے نا وہ ہوگا، پھندا ہوگا، اور اس کے بعد اس کی ڈیمائز بھی ایسی ہوئی تھی نا ابو لہب کی، اس کو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ کس طرح وہ مرا ہے، کہ وہ اس کے بچوں نے بھی اس کی لاش پھینک دی تھی مکے کے باہر، اس کو بیماری ہو گئی تھی، لاش گل سڑ گئی تھی، بدبو اٹھ رہی تھی، کسی نے اس کو دفنایا کفنایا نہیں تھا، بس اس کے اوپر ایسی ڈال دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت دین تھی، پہلے انہوں نے یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ میتھڈالوجی کیا ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا دعوت کا، 5 سٹیجز آف دعوت میں نے آپ کو بتائی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتائی کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے کلوز ریلیشن، اپنے گھر کے لوگ، اپنے رشتہ داروں کے اندر آپ سب سے پہلے ان کے لیے دعوت دین دیں، ان کو بتائیں، ان کے بعد پھر آپ پروگریسو یعنی گریجولی آپ دعوت لوگوں کو اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو سب سے پہلا حکم بھی یہی ہے کہ اپنے وارن یور کلوز ریلیٹیو، سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو کرو، یعنی تنبیہ دو۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنو ہاشم کو دی، پھر اس کے بعد انہوں نے پبلک کال کی مکہ کے اندر، پھر اس کے بعد انہوں نے پوری ہیومینٹی کو کال کری۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے پبلکلی، پھر وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے تھے مدینہ میں آ کے، ایک پولیٹیکل نیشن بن گئی تھی، کہ اس کے بعد انہوں نے بھرپور طریقے سے اسلام کو پھیلایا،
اور ہر جگہ مارکیٹ پلیس میں مکہ کے اندر تو وہ جاتے تھے، کہیں میلہ لگ رہا ہے، اوکاس کا میلہ لگ رہا ہوتا تھا، حج کے لیے لوگ آ رہے ہوتے تھے، وہاں جا جا کے وہ اللہ کا دین کا دعوت دین کا کام کرتے تھے، حجاج جیسی آ رہے ہوتے تھے وہ اس طرح کر رہے ہوتے تھے. اور اسی طرح ہوا یہ تھا کہ جس طرح ان کا دعویٰ مکی زندگی میں پھیلنا شروع ہوا تو قریش ان کے دشمن ہونا شروع ہو گئے. اب وہ قریش جب ان کے دشمن شروع ہوئے تو پرسیکیوشن بھی شروع ہوئی. تو وہ سب کس طرح ہوا، وہ پورا ایک آگے نیا چیپٹر ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا کرتے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی یہ کیسے قریش سے بچ کے اور ہم دعوت دین بھی کریں اور کیسے حفاظتی طور پہ ہم کیا کریں. تو دارالارقم بنا تھا، تو اس کی ڈیٹیل پھر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گی. یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سیرہ ہم ختم کر سکیں، آپ سن سکیں، میں بتا سکوں. اللہ تعالیٰ کی اطیع اللہ و اطیع رسول کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، فاستبقوا الخیرات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی محبت، اس کے نبی کی محبت اور اس قرآن کی محبت ہر محبت سے اوپر ہو جائے، ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے اور اتباع سنت کی ہمیں توفیق عطا اللہ فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دعا کرتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. پسند آئے گا تو بتائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا 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 نحتاج المال